अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? तो चलो शुरू करते हैं अगली किस्त करार अहमद सैयद शाह की नावल से। लेकिन पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि लाइक और नए आने वाले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर मुझे माफ़ कर दे सर, ये मंज़र एक प्लॉट का था जहाँ इस वक्त 3 लोग मौजूद थे, शहरयार, शिफान और अहमद। जो शहरयार का ख़ास बंदा था, लेकिन आज वो उसके सामने कुर्सी पे बंधा हुआ बैठा था। जिस्म था कि खौफ से लरज़ रहा था। तो तुम तो अभी से डर गए अहमद शेख, बता क्या लालच दिया था उसने जिस्म पर तुम मेरा खौफ भूलकर उसके साथ मिल गए। इसकी आवाज़ अभी ज़रा नीची ही थी, लेकिन इस सुनसान कमरे में इसकी आवाज़ से अहमद के साथ साथ शिफान पर भी खौफ तारी था। उसका गुस्सा था ही ऐसा, और यहाँ तो बात थी ऐसी। उसके सबसे ख़ास बंदे ने उसके साथ गद्दारी की थी। भौंक उसकी खामोशी पर वो धाड़ा। सर उसने कहा था वो मेरे बच्चों को, बीवी को मार देगा। मैं मजबूर था सर, मुझे माफ़ कर दे। एक अनजान शख्स का खौफ तुम पर इतना हावी हो गया कि तुम मेरा अजाब को ललकार बैठे। ये कहकर वो उठा और सामने बैठे अहमद का गला उसने दबोच गया। अहमद, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद मुझे तेरा सर तन से जुदा करने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे। सच सच बता, किस लालच में आके उसने तुझे अपने साथ फंसाया था, बता। उसके ढाट से अहमद पर खौफ मज़ीद तारी हुआ। वो सर उसने कहा था वो आपको हमेशा के लिए यहाँ से हटा देगा और आपकी जगह मैं आ जाऊँगा, और इस चीज़ में वो मेरा साथ देगा। उसने कपकपाते हुए बात मुकम्मल की, जबकि उसकी बात मुकम्मल होते ही शहरियान का कहकहा पूरे कमरे में गूंजा कि इसके कहकहे से भी इस वक्त खौफ ही आया था। सुना शिफान, मेरी बिल्ली और मुझे ही मियाओ। हंसकर उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ अहमद को मारा था, और फिर बेदर पे मुक्के और थप्पड़ की बरसात उसने उस पर बरसाई, जिससे अहमद चेहरा एक तरफ गिर सा गया था। शहरयार ने इसे अदमुआ कर दिया। छोड़ दे शाह, वो मर जाएगा, उसके पास बहुत सी बातें जो हमारे काम आएंगी। शिफान ने उसे थामा। छोड़ दूँ? हाँ, गद्दारी की है इसने, धोखा दिया है मुझे। उसे सख्त चिढ़ थी धोखों से, और ख़ासकर उन लोगों से जो उसके दिल में अपना मुकाम बनाकर उसे धोखा देते थे। उसने इंस्पेक्टर को मुझ पर फौकियत दी है। उसे नफ़रत थी उन लोगों से जो उसके साथ रहकर किसी और को उस पर फौकियत देखते थे। छोड़ दे शाह, रिलैक्स मैन, तूने पहुंचा तो दिया है उसे अपने हाल पर। अब उठ, घर चलते हैं, रात भी काफ़ी हो गई है। शिफान उसे बच्चों की तरह बहला रहा था। उसका गुस्सा वो इसी तरह ही हैंडल करता था। अक्सर शहरियार ने अपने से गद्दारी करने वालों को उसी वक्त ख़त्म कर दिया था, लेकिन अहमद उनका ख़ास बंदा था जिसकी उन्हें वक्त आने पर बहुत ज़रूरत पड़नी थी। बहुत मुश्किलों से इसे बहला कर वो उसे बाहर लाया। तू चल, मैं आता हूँ, उसे जाने का बोलकर शिफान अहमद को अस्पताल ले गया। घर पहुंचकर वो सीधा अपने रूम में आई थी। रहल ने उसे खाने का पूछा, जिस पर वो खाक कर आई हूँ का बहाना बना गई थी। रूम में आते ही वो बेड पर ढह सी गई। आज का मंजर उसके सामने लहराया, जिस पर वो मिट्टियाँ भीज गई। मौज, शक्ल, सूरत, सीरत हर लिहाज से परफेक्ट था। फिर क्यों से उसका प्रपोज करना बुरा लग रहा था? वो दोस्त था उसका। उसके पास्ट के बारे में जानने के बावजूद वो उसे अपनाना चाहता था। उसकी मोहब्बत उसके लहजे में चहक रही थी। मैं क्या करूँ या अल्लाह? उसने सर हाथों में थामा। एक लम्हे को उसे शहरियान का ख्याल आ गया। अगर वो इस बारे में जान जाए तो माज का वो क्या हशर करेगा? ये सोचकर ही उसने दिल पर हाथ रखा। मज़ीद कुछ सोचने से पहले उसका रूम नॉक हुआ। जहल बाबा बुला रहे। रहल ने दरवाजे के बाहर से ही आवाज़ लगाई। मम, मैं आ रही हूँ, वो गला खनकार कर बोली, और वॉशरूम जाकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होती हुई बाहर आई। जी चाचू, आपने बुलाया? वो ड्राइंग रूम में बैठे थे, जहाँ से एक दरवाज़ा हरीम बेगम के रूम से निकलता था। ज़्यादातर वो अब उस रूम में ही बैठते थे। हरीम बेगम की इद्दत में होने के बाद वो सबके सामने आमने सामने ना होकर भी साथ ही थे। आओ बेटा, बैठो। अभी साबित ने मोहब्बत से उसे अपने साथ बैठने का इशारा किया। देखो बेटा, भाई साहब की डेट के बाद रहल की तरह तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। इसलिए जो बात करूँगा, मुझे उम्मीद है तुम अपने बाप की बात समझकर ही मेरी बात सुनोगी। वो उसे मुस्कुरा अपने साथ बिठा के तमहीद बांधने लगे।
जी बोले चाचू। वो मुस्कुरा कर बोली, बेटा तुमने क्या सोचा अपने और शहरियार के रिश्ते के बारे में? उनकी बात पर उसने चौंक कर देखा। ये बात आज 6 सालों में पहली बार इस घर में हो रही थी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे, क्या सोचूं इस बारे में? वो सपाट अंदाज में बोली। और शहरियार का इस बारे में क्या कहना है? अभी साहब ठहर ठहर कर सवाल कर रहे थे। वो क्या चाहता है और क्या नहीं, मुझे ये नहीं जानना। मुझे उसके साथ मज़ीद ये नाम का रिश्ता नहीं रखना। आज आयशा बहन की कॉल आई थी। वो तुम्हारी और शहरियार की रुखसती की बात कर रही थी। व्हाट? रुखसती? दिमाग ख़राब हो गया उनका। मुझे ये रिश्ता रखना ही नहीं है, समझे आप सब। वो हत्ते से उखड़ी थी। हम भी यही चाहते कि तुम शहरियार के साथ एक मौका दो इस रिश्ते को। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी तलाक याफ्ता कहलाए। तुम तो जानती हो आजकल अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। अरवा बेगम रहल की मॉम ने उसे नरमी से समझाया। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं इस शख्स के साथ एक लम्हा नहीं रहूँगी। आप मेरी डाइवर्स करवाए। मैं इस अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ चुकी हूँ। सबके सरों पर धमाका करती वो अपने रूम में चली गई जब रहल उसके पीछे आई। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? कौन सा पार्टनर ढूंढ लिया है तुमने? उसे रह रह कर जहल पर गुस्सा आ रहा था। हाँ ढूंढ लिया है, शहरियार से खुला लेकर मौत से शादी करूंगी मैं। व्हाट द हेल, तुम होश में हो? जहल क्या बकवास कर रही हो तुम जानती भी हो अगर शहरियार भाई को पता लग गया तो क्या करेगा? एक और कत्ल कर देगा। पहले मेरे बाप को मारा, वो मुझे मार देगा, है ना? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले चिल्लाई, ताया जान का कत्ल उन्होंने नहीं किया जहल, पुलिस कर रही है ना इन्वेस्टिगेशन। अपने साथ ये जुल्म मत करो। तुम भी जानती हो तुम सिर्फ शहरियार भाई से मोहब्बत करती हो। वो उसका हाथ थामे समझाने वाले अंदाज में बोली। गलत। ना उसने कभी मुझसे मोहब्बत की और ना मैंने कभी उससे मोहब्बत की। अगर कुछ था तो वो बचपना था। मैं उस वक्त 18 साल की थी, टीनेज में थी। अपने बचपने को मोहब्बत का नाम दे बैठी थी। चलो मान लेते उस वक्त बचपना था, लेकिन अब तो तुम 24 और वो 30 साल के हैं। अब क्यों तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत झलकती? रहल ने आबरू उचकाई। तुम देखो अब में नज़र आ रही है कोई मोहब्बत? इसके कहने पर रहल ने उसकी आंखों में झांका और उसे हैरत का झटका लगा था। उसकी आंखों में शहरियार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हकारत थी, नागवारी थी, नफरत थी। एक वक्त था जब वो उसके जिक्र पर नजरें झुका लेती थी। रहल ने चौंक कर उसे देखा। जहल, तुम क्यों कर रही हो उससे इतनी नफरत? और प्लीज़ ताया अब्बू का नाम मत लेना उन पर, तो कत्ल साबित भी नहीं हुआ। तुम्हें किस बात की इतनी नफरत है? रहल ने उसके सामने हकीकत का आईना रखा। कोई माने ना माने, मैं जानती हूँ कि मेरे डैड को उसने ही मारा है। तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी हालत को देखकर रहल तेज़ी से बाहर निकल गई। पूरी रात फिर उसके रोते हुए ही गुजरी थी। ये वजह तो वो सिर्फ वही जानती थी कि क्यों नफ़रत करती हूँ उससे इतनी। ये वजह तो उसने अब खुद से भी छुपा ली थी। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। उसे रात में ही मॉस को मैसेज छोड़ दिया था, जिससे दूसरी तरफ मॉस की सुबह ही बदल गई थी। हर चीज़ में जैसे जान ही आ गई थी। सुबह रामशा की कॉल्स पर उसकी आंख खोली। हाँ बोलो। कॉल अटेंड करके वो बेज़र सी बोली, यार हाँ यार, वो मेरी बहन की शादी अभी आगे हो गई है, कुछ फैमिलीज इशू थे इसलिए मैं आज खुद आ रही हूँ ऑफिस। वो मोहब्बत से कहने लगी। ओके, लेकिन याद रखना कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन जब शादी होगी तो मेरे हिस्से का काम तुमने ही करना है। ओके, आज मैं ऑफ़ ले रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रो रो के उसकी आवाज़ भी भारी हो गई थी। क्या हुआ? रामशा को फिक्र हुई। अपनी सलाहियतों से और एटीट्यूड से सबके दिलों में अपने लिए जगह बना चुकी थी। बस बुखार सा है। चलो ओके, तुम रेस्ट करो, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। इससे कह के वो कॉल कट कर गई। मिसेस जहल कहाँ है? आई नहीं आज? शहरियार ने नज़र पूरे ऑफिस में दौड़ाई, उसे वो कहीं नज़र नहीं आई थी। अब रामशा के डेस्क पर था। जी सर, उनकी तबीयत ख़राब है। रामशा उन्हें अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोली।
واٹ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کے ذکر پر موز کے کان کھڑے رہے اور اگلے ہی لمحے وہ رامشا کے سر پہ تھا۔ اس کے انداز میں فکر دیکھ کر شہریار نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ او ہو مسز رامشا، آپ کو چاہیے تھا سب سے پہلے ان صاحب کو آپ بتاتی کہ مسز رحل کیوں نہیں آئی، وہ تیش سے بولا، جس پر موز خجل سا ہو کر پیچھے ہٹا۔ سوری سر، بس وہ مجھے ٹینشن ہو گئی تھی، کل رات تک تو وہ ٹھیک تھی۔ کیا مطلب کل رات کو وہ آپ کے ساتھ تھی؟ اس نے ضبط سے پوچھا۔ جی سر، وہ میرے ساتھ ہی تھی، اس نے مسکرا کر بولا۔ اس کے لہجے میں زحل کے لیے محبت دیکھ کر شہریان کا دل چاہ اس کا سر پھاڑ دے۔ اوکے، اپنے کام پہ دھیان دیں آپ۔ سر، وہ آپ کی آج میم انایا سے میٹنگ ہے، اس نے پھر سے ریمائنڈ کروایا۔ ہاں یاد ہے، ایسا کرے آپ انہیں 5 بجے کا ٹائم دے دیں، میں فری ہوں آج، اس سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا کہ اس کے جاتے ہی وہ رامشا کے پاس آیا۔ وہ زیادہ تو طبیعت خراب نہیں تھی نا اس کی؟ ہاں ہاں ہاں، تم خود پوچھ لو، میری تو صبح بات ہوئی تھی۔ رامشا کو اس کی حالت پر ہنسی آئی۔ دوپہر تک اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ رحل تو کل سے اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، نہ اس نے اسے منایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہی اسے موز کا میسج وصول ہوا، جس میں اس نے آج ایک سیلیبریشن رکھی تھی اپنی اور اس کی انگیجمنٹ کے طور پہ، جس پر اس نے محض اوکے کا رپلائی کیا تھا۔ اس نے یشوا کو اپنی طرف سے انوائٹ کیا تھا۔ روہل تو سنتے ہی اپنے روم میں بند ہو گئی تھی، کیفیٹیریا میں کب سے اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وائٹ ٹاپ اور پینٹ میں بالوں کو پونی میں قید کر کے وہ نکسک سے چڑھ تیار ہوئی تھی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ گرے پینٹ کوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح کسی کو بھی زیر کر دینے کے وہ تیار تھا۔ لگتا ہے آپ کو انتظار کروانا پسند ہے مسٹر شہریان؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، صحیح سمجھے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ مدعے پر آئے۔ میں چاہتی ہوں آپ، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے شہریان کا فون بجا۔ رامشا کا نمبر دیکھ کر اس نے اٹینڈ کیا۔ ہاں بولو رامشا، اس نے انایا کو ویٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر، کیا میں آج جلدی جا سکتی ہوں؟ اس کی بات پر اس نے ٹائم دیکھا جہاں 6 بج رہے تھے۔ بٹ کیوں؟ آج تو لیٹ تک کام کرنا تھا نا؟ جی سر، بٹ وہ اچانک ہی موز نے ایک سیلیبریشن پارٹی رکھی ہے اپنی اور زحل کی انگیجمنٹ کی خوشی میں۔ روانی میں بولتے ہوئے وہ شہریان کے سر پر دھماکہ کر گئی تھی۔ کیا کیا کہا؟ کس کی انگیجمنٹ؟ اس کے تاثرات کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی سخت ہوا تھا۔ سر، زحل اور معاذ کی انگیجمنٹ ہے آج، اس نے اب کچھ جھجک کر بتایا۔ کس جگہ پر؟ اس کے پوچھنے پر رامشا نے اسے ایڈریس بتایا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سے سامنے بیٹھی انایا کو خوف آیا تھا۔ شہریان اسے جاتے دیکھ کر انایا نے پیچھے سے آواز دی، جس پر وہ بنا پلٹے ہی باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے وہ مٹھی ٹیبل پر مار گئی۔ کیا کیا سوچا تھا آج اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بارے میں؟ وہ رائل بلو کلر کے شارٹ فراک اور بلو کیپری کے ساتھ ڈارک بلو ہیل پہن کر بالوں کو کھلا چھوڑے بلو میک اپ میں وہ آج ہر طرح کی سے بجلیاں گرا رہی تھی۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ شہریان کے ساتھ رہنے سے بہتر موز کے ساتھ شادی کرنا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا جس میں موز کے کچھ دوست اور زحل کی طرف سے یشوا تھی۔ وہ مجبوراً دوستی کی خاطر آئی تھی، ورنہ اس کی بے وقوفی پر وہ 2 تھپڑ لگانے کو دل کر رہا تھا۔ رامشا بھی یہاں پہنچ گئی تھی، رنگ سرمئی ہو چکا تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ موز نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر رنگ سیریمنی ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ موز نے اسے جاتے دیکھ کر پوچھا۔ واش روم، اس سے کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ دل گھبرا رہا تھا جس کے باعث وہ کھلی ہوا لینے کے لیے باہر آئی تھی، جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر سائڈ پر کھینچا۔ چھوڑو مجھے، کیا مصیبت ہے؟ وہ اس کی گرفت میں چلائی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا کیا یہ ہے یہ سب، کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ وہ اس کا بازو جھنجھوڑتا گرایا کہ اس کی دھاڑ سے زحل کے قدم پھر سے ڈگمگائے تھے۔ دیکھ نہیں رہے انگیجمنٹ ہو رہی ہے میری؟ واٹ؟ پھر سے کہنا ایک بار۔ اسے لگا جیسے اس نے سننے میں ہی غلطی ہوئی ہے۔ انگیجمنٹ کر رہی ہوں میں شہریان شاہ۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میرے نکاح میں ہو تم میرے۔ اس کا غصہ اور اپنی ہٹ دھرمی سے مزید بڑھ گئی تھی۔ کوئی نکاح نہیں مانتی سمجھے، بہت جلد کھلا لوں گی۔ اور کیسا نکاح؟ وہ نکاح جسے نہ تم مانتے ہو نہ ہی میں۔ ختم کر دو یہ نام کا نکاح بھی، آزادی دے دو مجھے۔ وہ چلائی تھی۔ کبھی بھی نہیں، اس رشتے سے آزادی تو اب صرف تمہیں میرے مرنے سے ہی ملے گی۔ اس سے پہلے تمہاری یہی سزا ہے کہ تم اس رشتے میں قید رہو۔
میں نے تم سے کہا تھا نا زحل، اب تم سے لڑنے میں بہت مزہ آنے والا ہے، لیکن افسوس تم نے تو ابھی سے ہار مان لی۔ ابھی تو بہت سے حساب کتاب ہے جن کا حساب دینا ہے تم نے، اور اگر ان سب کے بیچ میں کوئی بھی آیا تو یقین کرو صرف تم ہی ہوں گی جو اس کی موت کی ذمہ دار ہوں گی۔ جیسے آج تم موز کی موت کی ذمہ دار بنو گی۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کی جان ہوا کر گیا۔ تو تم کچھ نہیں کرو گے موز کے ساتھ؟ وہ خوفزدہ سی بولی، جبکہ موز کے لیے اس کے فکر سے شہریان کا ضبط اب ٹوٹا سا تھا۔ ایک لمحے میں وہ ایک جنونی خول میں آیا تھا۔ بہت فکر ہو رہی ہے تم اس کی، ہاں؟ وہ جھٹکے سے اسے قریب کرتا اس کے بازو اس کی پشت سے لگا گیا۔ ہاں ہے فکر، بہت فکر ہے اس کی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ فائن، آج اس کے ساتھ تم بھی مرو گی زحل شہریان شاہ، اور تمہاری قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ شہریان دہاڑا تھا، اگر میں نے بھی تمہیں اپنے ساتھ ساتھ اس قبر میں نہ کھینچا تو میرا نام بھی زحل شہریان شاہ نہیں۔ روانگی میں بولتی وہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ گئی۔ شہریان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رنگی، جبکہ اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ کر وہ اپنی ہی روانگی میں کئی بات پر لب بھیج گئی۔ میرا نام بھی زحل ابراہیم شاہ نہیں۔ اپنا جملہ درست کرتی وہ تن فن کرتی اندر کی طرف بڑھی۔ جب شہریان نے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا، جتنا رونا ہے رو لو، کیونکہ ابھی اور اسی وقت تمہاری رخصتی ہے۔ واٹ؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ اس کی رخصتی والی بات سن کر وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ مزید تماشا کرنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھا اور ایک ہی جست میں اسے اپنے کندھے پہ ڈال کر گاڑی کی طرف قدم بڑھا گیا۔ چھوڑو مجھے جاہل انسان! وہ مسلسل اس کے کندھے پر مکے برسا رہی تھی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کیے مطمئن سا گاڑی تک لایا۔ جانتا تھا اس نے ایسے ہی تو کبھی چل کر اس کے ساتھ نہیں آنا تھا۔ زبردستی گاڑی میں بٹھا کر شہریان اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ وہ سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ روپ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا شہریان شاہ کا۔ گاڑی میں اب گہری خاموشی تھی۔ شہریان لب بھیجے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا ضبط اس جواب دینے لگا۔ وہ کیسے اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ اپنی اس عمل سے وہ اس کے دل پہ چھائی نرمی کو ختم کر گئی تھی۔ اپنی اس عمل سے وہ پھر سے اس دل میں اپنے خلاف آگ جلا گئی تھی۔ اس میں اب اسے ہی جلنا تھا۔ گاڑی سید ہاؤس کے باہر رکتے دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ محض اسے دھمکا رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی سے اتر کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر بڑھا۔ اس ٹائم گھر کے سبھی افراد کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ حریم بیگم اپنے کمرے میں تھی، ان کے پاس بی جان تھی۔ رحل کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی، جب اس کی نظر سامنے سے آتے ان دونوں پہ پڑی وہ اپنی جگہ جم گئی تھی۔ اسے معلوم تھا زحل جو کیا تھا وہ شہریان کے سامنے جب آئے گا تو ایک طوفان برپا ہوگا، لیکن اس کے سامنے اتنی جلدی آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا۔ کیا ہوا رحل، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ عابد صاحب نے اس کی نظر کی سمت دیکھا تو وہ بھی ایک لمحے کو ڈھل گئے تھے۔ شہریان کی سرخ آنکھیں زحل کے چہرے پہ ناگواریت انہیں کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ عین اس کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک جھٹکے سے زحل کو ان کی طرف پھینکا۔ ہیل میں ہونے کے باعث وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس کے زمین ہونے سے پہلے ہی عابد صاحب نے اسے تھاما تھا۔ کیا ہوا ہے شہریان، یہ کیا حرکات ہے؟ عابد صاحب کو اس کی حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ یہ بات آپ اس سے پوچھیں، کیا تربیت کی ان لوگوں نے اس کی؟ کیا اسے کچھ نہیں بتایا آپ لوگوں نے؟ رشتے کے اصول نہیں بتائے؟ ان کے الفاظ پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ سے اس کی رخصتی مانگنے آیا ہوں۔ یہ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ جائیں گی، اس نے دو ٹک انداز میں کہا۔ لیکن بیٹا ایسا کیا ہو گیا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ عابد صاحب کو جہاں اس کی رخصتی کی بات پر خوشی ہوئی وہاں اس کے انداز پر وہ مزید بے چین ہو گئے تھے۔ اس سے پوچھا، آپ یہ کہاں تھی، خود بتا رہی ہو یا میں بتاؤں؟ وہ چیخا۔ چلے میں بتاتا ہوں۔ جانتے ہیں کہاں سے لا رہا ہو اسے اس کی انگیجمنٹ سے منگنی کر کے آئی ہے۔ اس کے جملے حریم بیگم کے پاؤں لڑکھڑائے۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، ایسا کیوں کرے گی یہ؟ عابد صاحب نفی کرنے لگے۔ بتاؤ بیٹا زحل، یہ کیا کہہ رہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ چاچو،
بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ چاچو، میں اتنی بڑی بات ہی کیا ہے، میں نے صرف اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب حریم بیگم کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ لگا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بے شرم، بے حیا، اپنا نہیں تو میرا ہی سوچ لیتی، ماں کی عزت کا ہی خیال رکھ لیتی۔ شرم نہیں آئی تمہیں اس مقدس رشتے کی بے حرمتی کرتے ہوئے؟ کبھی سنا ہے ایک لڑکی کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے منگنی کر رہی ہو؟ صحیح کہہ رہا ہے شہریان، میری ہی غلطی ہے جو میں نے تمہیں رشتے کے اصول نہیں بتائے۔ وہ خود ایک چادر میں ڈھکے روتے ہوئے بولی، یہ کیا بتائے گا اصول؟ اس نے خود کون سے رشتے کا پاس رکھ لیا؟ یہ خود بکواس بند زحل، ایک لفظ نہیں۔ حریم بیگم نے پھر سے اسے ٹوکا، جس پر وہ تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ اس معاملے میں عابد صاحب بالکل خاموش کھڑے تھے۔ مجھے رخصتی چاہیے۔ اسے پھر سے اپنی بات رکھی۔ لے جاؤ، تمہاری امانت ہے۔ حریم بیگم نے سپاٹ انداز میں بولا۔ نہیں، زحل نے کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہی کب تھا۔ دیکھو شہریان، تم اس وقت غصے میں ہو، ہم یہ بات تحمل سے کریں گے، ایسے رخصتی نہیں ہوگی۔ ہمارے کچھ ارمان ہیں، ہم اسے بھرپور طریقے سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم پر بوجھ نہیں ہے جو ہم لوگ راتوں رات رخصتی ہونے پر باتیں بنانے دیں۔ عابد صاحب کا انداز قدرے سمجھانے والا تھا۔ اس نے کسر چھوڑی ہے کوئی ذلیل کرنے کی؟ حریم بیگم نے ہنکار بھرا۔ بھابھی جی، وہ بچی ہے، کر جاتی ہے نادانی، لیکن ہم بڑے سوچے لوگ کیا کہیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں کل بارات لے کر آ جاؤں گا۔ آپ نے جو تیاری کرنی ہے کرے۔ اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے اندر کا غبار اب بھی نہیں نکلا تھا۔ کل تک کیسے ہوگا سب؟ عابد صاحب سر تھام کر بیٹھ گئے، جبکہ رحل اسے پورے سلسلے میں حیرانگی کی مورت بنے بیٹھی تھی۔ اسے محبت سے اب صحیح معنوں میں ڈر لگا تھا۔ محبت ایسی ہوتی ہے، وہ محض سوچ سکی تھی۔ اپنے روم میں آ کر وہ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا موبائل مسلسل بج کر اب بند ہو گیا تھا۔ معاذ اور یشفا اس کے اچانک غائب ہونے پر پریشان تھے۔ اس نے خالی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا جہاں وہ لکھ دیا گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے ہٹا نہیں پائی، اور دل تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا اس کا۔ لیکن ہاں، آج کافی عرصے بعد وہ پھر سے ٹوٹا تھا، جس کی کرچیوں سے اپنے وجود میں دھستی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار حریم بیگم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج اسے شدت سے اپنے ڈیڈ یاد آ رہے تھے۔ بیٹیوں کو اپنے درد میں اپنے باپ کا کاندھا ہی یاد آتا ہے۔ وہ بہتی آنکھوں سے دروازے سے ٹیک لگاتی ماضی میں کھو گئی تھی۔ مال سے آ کر حریم بیگم اور ابراہیم صاحب انہیں کھانے کی ٹیبل پہ انتظار کرتے ملے۔ ارے میرا بیٹا آ گیا، کیا لایا میرا بیٹا؟ ابراہیم صاحب نے اسے دیکھتے ہی چہکتے ہوئے کہا۔ زیادہ کچھ نہیں کہا دیا اس نے، منہ لٹکائے بولی۔ کس نے؟ ابراہیم صاحب نے آپ کے دوست کے بیٹے نے، وہ شہریان شاہ مل گیا تھا ہمیں مال میں۔ مت پوچھے بابا، وہ کتنا سڑیل ہے، آپ کو پتہ ہے؟ چینج روم کی ایسے تلاشی لے رہا تھا جیسے جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ وہ منہ بسور کر بولی، یہ تو اچھی بات ہے نا، وہ اتنا رسپانسیبل ہے۔ انہوں نے رشکے سے کہا۔ بس ابراہیم صاحب، کوئی رسپانسیبل نہیں ہے، بھلا میرا کیا رشتہ اس سے جو ایسے کرے؟ وہ اکثر لاڈ میں انہیں الگ الگ لقب سے نوازتی تھی، کبھی بابا، کبھی ڈیڈ، کبھی ابراہیم صاحب۔ بس کر دو زحل، بڑی ہو جاؤ، اتنا پیارا بچہ ہے وہ۔ تمہیں تو عقل ہے ہی نہیں، اگر کوئی دوسرا عقل کا کام کر لے تو وہ بھی تمہیں ہضم نہیں ہوتا۔ حریم بیگم نے افسوس سے اپنی کم عقل بیٹی کو دیکھا۔ جی بڑی ماما، آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، بلا وجہ اوور ایکٹ کر رہی ہے۔ رحل بھی اب منہ ہاتھ دھو کر آتی ان کا ساتھ دینے لگی۔ دیکھ رہے ڈیڈ، وہ روحان سے اچھا چھوڑو، کھانا کھاتے۔ ابراہیم صاحب نے سب کی توجہ کھانے کی طرف کروائی، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں چائے بنا کر حریم اور ابراہیم کو دے کر ٹیرس پہ آ گئی۔ غیر ارادی طور پر اس کی سوچوں میں رہ کر شہریان شاہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اسے سوچ رہی تھی؟ یہ اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ دوسری طرف کچھ ایسا حال ہی اس کا بھی تھا، لیکن وہ اپنی اس حالت سے واقف تھا۔ اسے تو پہلی ملاقات میں ہی اپنی دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ بیبی گرل، اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو لقب سے نوازا تھا۔ دن گزرتے گئے، اور ان دنوں میں غیر ارادی طور پر زحل نے اسے بہت سوچا تھا۔ اس کا ذکر وہ اب دن رات ہی کرتی تھی، چاہے وہ اس کی برائیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ اسے اس کا ذکر انجانے میں اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس ہینڈسم سے محبت ہو گئی ہے زحل، جب ہی ہر وقت ذکر کرتی ہو اس کا۔ وہ چڑ کر بولی۔ بکواس، محبت نہ محبت، اور وہ بھی اس مسٹر ایٹیٹیوڈ سے؟ اس نے ہنکار بھر کر کہا، اور جیسے ہی پلٹی کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔
اندھے، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ اس کا دل الگ الگ ہی ترنگ سے دھڑکا تھا۔ کون مسٹر ایٹیٹیوڈ؟ اس نے اس کا آخری جملہ سنا تھا۔ وہ آپ، تم، اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ ڈائریکٹ تم سے، آپ پر خیریت ہے جناب؟ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا جب رحل نے اسے کندھا مارا اور ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آتی ہے وہ ابرو اچکائے پوچھنے لگی۔ میں نے بلایا ہے، ابراہیم صاحب نے مسکرا کر اسے گلے سے لگایا۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابراہیم صاحب نے اسے ڈرائنگ روم میں آنے کا بولا، جس پر وہ اچھا آتا ہوں انکل کہہ کر زحیل کی طرف مڑا اور ابراہیم صاحب روم میں چلے گئے تھے۔ حریم اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ ویسے آپ زیادہ اچھا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ آگے بڑھ گیا کہ اس کے اس قدر قریب آنے پر زحیل کی نے ہارٹ بیٹ مس کی تھی، لیکن زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اس کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا، پانی دوں؟ رحل نے اس کی حالت دیکھ کر چھیڑا۔ پٹ جاؤں گی مجھ سے۔ اسے گھور کر وہ تیزی سے چھت پر بھاگی۔ اسے خود اندازہ نہیں تھا یہ سب کیا ہے۔ ایک انجانی سی خوشی اسے محسوس ہو رہی تھی، شاید وہ آج اتنے دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی، اس لیے اس کے آتے ہی جیسے بہار آ گئی تھی، ہر چیز میں جان آ گئی تھی۔ وہ چلا گیا اور اپنے ساتھ ساتھ اس بہار کو بھی لے گیا۔ وہ چلا گیا؟ رحل کے آتے ہی اس نے اداسی سے کہا۔ زحیل تم ٹھیک ہو نا؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، دل کر رہا ہے وہ سامنے رہے بس۔ اپنی اتنے دنوں سے ہوئی حالت کو آج بیان کر رہی تھی۔ مبارک ہو بہن، آپ مرض محبت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ رحل نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ایسے کیسے ہو گئی محبت؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے۔ وہ کنفیوز تھی۔ میں نے سنا ہے اسے ہی محبت کہتے جو ایک دم ہو جائے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے جو محبت ایک دم ہی کسی سے ہو جائے بنا کچھ سمجھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ کہیں پڑھی ہوئی بات بتا رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا مجھے محبت ہے اسے، مجھے شاید کرش ہو گیا ہے اس پر۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ جو بھی ہے، بس اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ رحل کی بات پر اس نے آمین کہا اور نماز ادا کرنے چلی گئی۔ اگلے کچھ دنوں بعد ابراہیم صاحب نے اسے بلایا۔ زحیل تمہیں بڑے بابا بلا رہے۔ اچھا آئی۔ وہ موبائل سائڈ پر رکھے نیچے آئی جہاں ابراہیم صاحب اور حریم بیگم ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا اٹھے، ان میں جان تھی ان کی۔ بیٹا جمعہ کو تیار رہنا، انہوں نے محبت سے کہا۔ پر کیوں ڈیڈ، کہاں جانا ہے؟ اس نے ابرو اچکائی۔ وہ سکندر ہے نا، اس کے بیٹے کا نکاح ہے، انہوں نے عام سے انداز میں کہا کہ زحیل کو ان کے بات پر اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ کس سے؟ وہ نمی اپنے اندر اتارتی بولی۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا، وہ تو اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں سے روز اس کی تصویروں سے باتیں کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ تم سے؟ ابراہیم صاحب نے روانگی میں بولتے ہوئے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور دوسرا جا رہا تھا۔ کیا ہوا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اگر تمہیں اس رشتے سے ناخوش ہو تو ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ نہیں ڈیڈ، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ وہ کہتے ہی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اب کچھ دن پہلے اماں جان کے ان کے گھر آنے کی وجہ پتہ چلی تھی۔ ابراہیم صاحب سے جیسے ہی سکندر شاہ نے بات کی تھی، انہوں نے حریم سے پوچھا۔ وہ تو اس رشتے پہ صدقے واری جا رہی تھی۔ رحل نے انہیں رحل کی گارنٹی دی تھی کہ وہ اس رشتے سے خوش ہوں گی، اس لیے سارا معاملہ اسے سرپرائز کی صورت میں ملا تھا۔ وہ حیران تھی، کتنی سادہ سی محبت تھی اس کی جو اسے اتنی آسانی سے مل گئی تھی۔ اسے تو کوئی پاپڑ بھی بیلنے نہیں پڑے تھے۔ وہ جو انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ ان نون نمبر دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھا گئی۔ سلام وائف ٹو بی، اس کی آواز فون پر گونجی۔ اس آواز کو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ خوش ہیں آپ؟ شہریان نے گہرا سانس کھینچ کر پوچھا۔ میرے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے، موم ڈیڈ کی خوشی کافی ہے میرے لیے، لیکن میرے لیے تمہاری خوشی زیادہ اہم ہے۔ اس کی بات پر وہ دل تھام گئی۔ بتاؤ، گزار لوں گی ساری زندگی اس مسٹر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ؟ اس کا لہجہ خمار آلود تھا۔ وہ زحیل کے حال سے بالکل ناواقف تھا۔ وہ بس خاموشی سے لب کاٹ رہی تھی۔ اس خاموشی کا مطلب میں مثبت سمجھوں؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ محض اتنا کہہ کے وہ کال کٹ کر گئی۔ اس کا دل باہر نکلنے کو تیار تھا، دوسری طرف وہ مسکرا کر آنکھیں موند گیا۔
تو میڈم ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ شہریان اکثر ہی یہاں آتا تھا، اسے وہ اپنے حساب سے ڈھال رہا تھا۔ اسے سیلف پروٹیکشن کی ٹریننگ وہ اب روز ہی دیتا تھا۔ زحل کو اس نے ہی گن چلانا سکھائی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زحل کی محبت بڑھتی جا رہی تھی، وہ اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ شہریار نے ایک بار بھی اپنے حق کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جب اس کے پاس آئے گی جبھی وہ اسے اپنے لمس سے واقفیت کروائے گا۔ ہاں، لیکن وہ رات کو اس سے بات کیے بغیر نہیں سوتا تھا، اور کبھی سو بھی جاتا تو زحل کی کال آ جاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا اسے شہریار کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اسے شہریار کی عادت ہو گئی تھی، اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ صبح سورج سے آتی روشنی سے اس کی آنکھ کھلی۔ پوری رات وہ ایسے ہی دروازے سے لگے سو گئی تھی۔ ماضی کی یادوں میں اسے کب نیند آئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بہت جلد ڈھیل لی سے وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر میں فریش سی باہر آئی، لیکن باہر آتی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ باہر لوگوں کی چہل پہل تھی۔ پورا سید ہاؤس پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ وہ بھاگ کر حریم بیگم کے کمرے میں گئی، جہاں اس کی خالہ بھی بیٹھی تھی۔ ارے اٹھ گئی میری پیاری دلہن بیٹی، خالہ نے محبت سے اسے گلے لگا کر کہا۔ اس نے ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھا، جو اس نے آنکھیں دکھا کر کچھ بھی کہنے سے باز رکھ رہی تھی۔ موم باہر آئے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے کہنے پر حریم بیگم اسے ایک الگ روم میں لے آئی، جہاں صرف وہ دونوں ہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہاری رخصتی ہے آج، مجھے شرمندہ مت کرنا زحل، ورنہ اپنے باپ کے بعد اب تم مجھے بھی کھو دوں گی۔ اسے وارن کر کے وہ چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی جذباتی ہے، مگر یہ فیصلہ اس کے لیے ہی اچھا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف شاہ ہاؤس میں اس وقت عدالت لگی ہوئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بی اماں کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ وہ میری بیوی ہے بی اماں، آج میری بارات ہے، آپ نے جانا ہے تو تیار رہیے گا، ورنہ میں اکیلا لے آؤں گا اسے۔ اس نے حتمی فیصلہ سنایا۔ عائشہ بیگم تو خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ انہیں تو کل ہی عابد صاحب نے فون کر لیا تھا، جس کے بعد ان کے میکے والے بس شاہ ہاؤس پہنچنے ہی والے تھے۔ بی اماں کو آج ہی صبح معلوم ہوا تو وہ کسی بھوکے شیر کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ شاہ ہاؤس کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ڈیکور کرنے والوں نے اسے عالیشان بنگلے کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ یہ سب شیفان نے کروایا تھا۔ وہ خوش تھا، لیکن جانتا تھا شہریار پھر سے زحل کے لیے ابار رکھ کر چکا ہے۔ وہ سب بھی اس کی سزا کو توڑ پر کر رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ عازل اور یشفا بھی یہاں موجود تھے، لیکن اب اس کو کسی نے نہیں چھیڑا تھا۔ اس کا فی الحال خاموش رہنا ہی غنیمت تھا۔ وہ کئی بار معاذ کا نمبر ملاتے ملاتے رک گئی تھی۔ جب بھی وہ فون بیڈ پر اچھال کر بال مٹھیوں میں جکڑے بیٹھی تھی، جب وہ دروازہ نوک ہوا۔ اٹھا زحل، ہم نے پارلر جانا ہے، زحل نے نرمی سے بولا۔ مجھے نہیں جانا، سمجھی تم؟ مجھے نہیں جانا، وہ بری طرح چلائی۔ زحل تماشا مت بناؤ، ورنہ بڑی ماما جیتے جی مر جائیں گی، پورے گھر میں مہمان ہیں، ایسے میں تماشا تمہارا کوئی بھی قدم بھاری پڑ سکتا ہے۔ روہل نے اسے سمجھا تو خاموش ہو گئی۔ ایک اس کی موم ہی تو تھی جن کی وجہ سے وہ مجبور تھی۔ اب چلے؟ روہل نے پوچھا تو سر ہلا کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری تو زندگی میں تباہ کر دوں گی شہریار شاہ، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اپنی غلطی کی سزا اب میں تمہیں اچھے سے بتاؤں گا زحل شاہ، بس کچھ دیر اور، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں ہوں گی۔ دوسری طرف وہ گاڑی میں بیٹھا پرسوچ انداز میں مسکرایا تھا۔ شام رات میں تبدیل ہوئی۔ موسم نے آج الگ ہی ٹھاٹھ پکڑی ہوئی تھی۔ سرد ہوا نے اکتوبر کے موسم کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ ایسے میں شاہ فیملی اور سید ہاؤس میں بھی خوشیاں جیسے لوٹ آئی تھی۔ دیکھیں میم ٹھیک ہے؟ پارلر والی اس کے لپسٹک ٹھیک کر کے شیشے کے سامنے سے ہٹی۔ اس نے ایک نظر شیشے میں دیکھا، بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا فائدہ اس شکل کا جب نصیب ہی اتنے اچھے نہیں رکھ پائی؟ وہ بس سوچ پائی۔ واہ لڑکی، تم تو آج بجلیاں گرا رہی ہو، مجھے تو لگ ہی نہیں رہا یہ میری زحل ہے، روہل نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ زحل ہمیشہ اس کو ٹی شرٹ میک اپ سے پاک چہرے میں ہی نظر آئی تھی۔
کبھی اکا دکا وہ رحل کے کہنے پہ تیار ہو جاتی، لیکن آج وہ بھرپور طریقے سے کسی کو زیر کر دینا کا ہتھیار بنی ہوئی تھی۔ ریڈ لہنگا کرتی جس پر نفیس سا ریڈ ہی موتیوں کا کام تھا، پیروں میں ریڈ ہائی، ماتھے پر ٹیکا لگائے، ہیلز، بالوں کو کھلا چھوڑ کر بیوٹیشین نے اس پر دوپٹہ سیٹ کیا تھا اور برائڈل میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مہندی کے نام پر اسے صرف گولڈ ٹکیاں لگائی گئی تھی اور ساتھ ریڈ ہی چوڑیاں جو اس کے سفید ہاتھوں پر زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ چلے شہریان بھائی، نکالے پیسے۔ روہیل اور یشوا اس کے قدموں میں بیٹھی بازت تھی، جس پر اب عازل بھی شہریان کے سائیڈ ہو گیا۔ کوئی نہیں دیں گے ہم پیسے، یہ کہ بھائی تو میرا جوتا پہن لے۔ عازل نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے پہلے ہی شو رکھ لیا تھا۔ شفا نے آنکھ دبا کر بولا، جس پر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تو ان سے یہ جوتا بھی لے لو، دیکھتے ہیں کیسے رسم کو جھٹلاتے ہیں۔ زحل کے بولنے پر سب کوئی حیرت نے گھیرا۔ شہریار نے قدرے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا، جس پر وہ رخ موڑ کر شفا سے مخاطب ہوئی۔ کہیں تو آپ کے بھی جوتے اتار لیں ہم؟ ارے دلہن صاحبہ بھی لڑنے کو تیار ہے، چل بھائی اب تو نکال دے پیسے۔ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ اب تو نہیں، کبھی نہیں دوں گا، شہریار نے دو ٹک انداز میں کہا۔ کیوں بھائی؟ شہریار بھائی جلدی دے، اب تھک گئے ہم۔ یشوا نے منہ موڑا۔ بارات آ گئی ہے۔ وہ برائڈل روم میں تھی جب کسی کی آواز گونجی اور وہ ایک لمحہ لگا تھا اسے ماضی میں کھونے۔ ماضی کہاں تھے آپ؟ وہ منہ بسور کے بولی۔ کہیں نہیں، آفس تھا، بس آج لیٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا، وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو اب تو آ گئے، اب سو جاؤ بیبی گرل۔ اس کی گمبھیر آواز پر وہ فون پر گونجی، جس پہ سے وہ زحل کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اوکے سو رہی ہوں، بائے۔ اس کی روٹین بس یہی تھی، شہریار کی آواز سننا جو وہ سن چکی تھی۔ اب اسے نیند آرام سے ہی آنی تھی۔ اچھا سنو۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز گونجی، جی۔ سو جاؤ لیکن کال کٹ مت کرنا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اوکے کرتی سو گئی۔ اس کے بغیر نیند جیسے اب اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو جاتی تھی۔ شہریار نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا، لوگوں کا مقابلہ کرنا، کوئی تنگ کرے تو اسے سبق سکھانا۔ وہ اکثر کہتی تھی، آپ میرے ساتھ ہیں تو کبھی مجھے ڈر نہیں، اور وہ ہمیشہ یہ کہہ کر اس کی بات آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ فرض کرو اگر میں کل کو کہیں دور ہوں تو تمہیں ان سچویشن کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ یہ کہہ کر زحل کی معصومیت سے وہ ڈر جاتا تھا، اسے اسٹرانگ بنانا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ سب بہت پرسکون تھا، اچھا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ سکندر صاحب کا قتل، اور اس کا الزام ابراہیم صاحب پر اور زحل پر لگا تھا، جس میں اس کی زندگی نے ایک نیا رخ لیا تھا۔ وہ چلا گیا تھا اسے دھکار کر۔ اس کے باوجود کتنی کالز کی تھی اس نے جسے اس نے کبھی اٹینڈ نہیں کیا تھا، جس کے بغیر وہ سو نہیں پاتی تھی۔ اب وہ اسے اتنا دور تھا کہ اس کی آواز کبھی نہیں سن سکتی تھی۔ اس کی راتیں جاگ جاگ کر گزرنے لگی۔ 1 سال تک تو وہ روز اسے کال کرتی تھی، جسے ایک دن کسی نے اٹھایا بھی تھا۔ زحل کو لگا جیسے وہ سمجھ گیا ہے کہ اس نے غلط کیا، لیکن دوسری طرف کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ہیلو؟ کسی لڑکی نے اس کی کال اٹینڈ کی تھی۔ اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس کی آواز فون پر واپس گونجی تھی۔ کس کا فون ہے ڈارلنگ؟ آئندہ یہ نمبر کبھی اٹینڈ نہیں کرنا۔ یہ جملہ پورا ہوتے ہی کال کٹ ہو گئی تھی، اور ایسے ہی بت بنی پوری رات بیٹھی رہ گئی۔ ایک لفظ تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا، بے وفا۔ نہ جانے کتنے آنسو یک کے بعد دیگر اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ جو کبھی قرار من ہوتا تھا آج وہ درد بن گیا تھا۔ اس نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا، ابراہیم صاحب کو ان کے وکیل نے باہر ملک بھیج دیا تھا، رحل بھی اپنے موم ڈیڈ کے پاس چلی گئی تھی، سید ہاؤس جیسے ویران ہو گیا تھا، اور وہ تو جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کی رت جگہوں کی چگلی کرتی تھی۔ بے رونق چہرہ جس پر ہجر کی سختیاں نمایاں تھی، حریم بیگم اسے دیکھ کر کٹ کر رہ جاتی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا، ایک ہی رات نے سارے رشتے کو بکھر کر رکھ دیا تھا۔ سال بدلتے رہے اور وہ بھی، اب وہ معصوم سی زحل نہیں رہی۔ ہاں، شرارتیں اب بھی کبھی بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن دل تو جیسے اس دن کے بعد صرف نام کو ہی دھڑکتا تھا، ورنہ اس دل سے زحل نے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ وہ اسٹرانگ بن گئی تھی، یا شاید سنگ دل۔ اسے نہ تو اب اپنی کسی تکلیف سے کوئی فرق پڑتا تھا، نہ ہی لوگوں کے پہلے ایک مچھر کو مار کر رونے والی زحل اسے تنگ کرنے والے لڑکوں کو بے حسی سے دھو دیتی تھی۔
وہ بدل گئی تھی اور اس کی محبت بھی، جس پر اس نے اب نفرت کا جال چڑھا دیا تھا۔ زحل کہاں کھو گئی؟ بارات آ گئی۔ رحل کے بلانے سے وہ ہوش میں آئی، ایک ٹیس سی اٹھی تھی اس وقت۔ کیا بارات آ گئی ہے؟ رحل نے پھر سے دہرایا، جس پر وہ سر کو خم دے گئی۔ اگلے ہی لمحے حریم بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں میرا بچہ ناراض ہے مجھ سے، لیکن زحل میرا یقین کرو، تمہارا بھلا ہی کر رہی ہوں۔ شہریان کے بغیر جو حال میں نے تمہارا دیکھا تھا مجھے یاد ہے اب تک۔ یہ رشتے اللہ نے بہت مقدس بنائے میرا بچہ، یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ کل تم نے مجھے بہت دکھ پہنچایا، بہت زیادہ۔ تم نے اپنے نکاح کا مذاق بنایا۔ وہ لڑکا میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں۔ بیٹا کل کو تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو بتاؤ کون بچائے؟ ہمارے پاس جو لڑے گا۔ میری ہڈیوں میں تو اتنی جان نہیں، تمہارے چاچو بھی جلدی چلے جائیں گے۔ اور شہریان کو میں جانتی ہوں تمہیں خوش رکھے گا۔ اگر اس نے کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو تمہارے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے، تم لوٹ آنا۔ شہریان سے تو بات کرنے کے لیے شیفان بھی لڑ پڑے گا، تمہارے لیے بازل بھی بھائیوں کی طرح کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن وہ لڑکا، وہ تو بالکل انجان ہے نا، میں اپنی گڑیا کو ایسے ہی کسی کو نہیں دے سکتی۔ سکندر شاہ سے ہمارا 20 سال کا تعلق ہے بیٹا، وہ ٹھہر کر بول رہی تھی۔ زحل نے ایک نظر انہیں دیکھا، وہ مطمئن تھی اپنے لحاظ سے تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کوئی ماں اگر اپنی بیٹی کو شوہر کے بغیر اسے تڑپتا دیکھے جیسے زحل شہریان کے لیے تڑپی تھی، تو وہ بھی وہی کریں گی جو حریم بیگم نے کیا تھا۔ اس کی نظر میں شہریان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، وہ اپنی بیٹی کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابراہیم صاحب کے بعد وہ مزید ڈر گئی تھی۔ آپ نے معاذ کو موقع بھی نہیں دیا نا مام، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ موقع جب دیتی جب تمہیں 6 سال پہلے شہریان سے نکاح کرتے ہو کتنا خوش نہ دیکھتی۔ میں ماں ہوں زحل، تمہارے اندر کے اس حال سے بھی واقف ہوں جس سے تم خود بھی نہیں۔ ہر بار ماں باپ نہ تو صحیح ہوتے نہ ہی غلط۔ کبھی بھی کوئی ماں یا باپ اپنے بچوں کو جان بوجھ کر دلدل میں نہیں پھینکتے۔ اگر بچے دلدل میں جانے کی ضد کرے تو ماں باپ کا فرض ہے انہیں پیار سے سمجھائے، اور اگر جب بھی نہ سمجھے تو 2 تھپڑ لگا کر سمجھائے۔ اس وقت یہ تھپڑ انہیں برا لگے گا لیکن بعد میں سمجھ جائیں گے۔ اسے نرمی سے سمجھا کر وہ اٹھ گئی۔ سوری مام، میری وجہ سے کل آپ کو تکلیف ہوئی۔ اسے افسوس ہوا تھا، اس کی ماں عدت میں ہو کر اس کی وجہ سے پریشان تھی۔ مجھے کوئی ناراضگی نہیں، تم نے میرا مان رکھ لیا میرے لیے بہت ہے۔ وہ اسے گلے لگائی نم آنکھوں سے بولی، جس پر اس کی آنکھیں بھی نمی تیری تھی۔ بارات کا استقبال بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ عازل زحل کی طرف سے تھا جبکہ شیفان بارات کے ساتھ ہی آیا تھا۔ ان تینوں کی نوک جھونک کو باراتیوں نے رشک کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آج کل مخلص دوست ملتے ہی کہاں ہیں؟ بیٹا اندر جانے کے لیے مجھے نیک چاہیے۔ آپ کہاں سے عازل بھائی؟ یہ تو لڑکیاں کرتی ہے۔ رحل نے خفگی سے اسے گھورا۔ نہیں، یہاں انٹری پر سالہ یہ رسم کرتا ہے۔ اس نے کھڑے ایک رسم ایجاد کی تھی۔ بن بلائے سالے صاحب، اس سے پہلے میں آپ کے دانت توڑوں راستہ دے۔ شہریان نے اسے گوکی لگائی۔ پہلے مجھے پیسے دے۔ اگر تو نے اسے پیسے دیے شہریان تو میں بتا رہا ہوں میں بھی لڑکی والوں کے میں شامل ہو جاؤں گا۔ بہت پروفٹ ہے یار یہاں تو۔ شیفان کے انداز پر سب کے کہے بلند ہوئے۔ جی نہیں شہریان بھائی، یہ میری رسم ہے، یہ بیچ میں آ رہا ہے، آپ مجھے دے 50,000۔ وہ 2 ٹک انداز میں بولی، ہیں 50,000؟ تم یہاں لوں گی تو جوتا چھپائی میں کیا کروں گی؟ شیفان کو تو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ 1 لاکھ سمپل لگا نا دو، میں تمہیں کتنی ندیدی دوست ہو تم۔ شہریان آج بہت عرصے بعد اپنے پرانے روپ میں آیا تھا۔ ایک لمحے کو رحل کی آنکھوں میں نمی اتری جسے وہ فوراً سے پیچھے کر گئی۔ ہاں تو میری دوست جتنی حسین لگ رہی ہے نا، آپ تو بس فلیٹ ہو جائیں گے۔ دے دو شہریان، یہ ڈرامہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، بی اما نے ناگواری سے کہا، جس پر شیفان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ سچ شکر کہ رحل تک یہ آواز نہیں پہنچی تھی۔ یہ لو، میری تم سے بڑھ کر تھوڑی ہی آدھا کر لینا۔ اس نے ایک چیک عازل اور رحل کے ہاتھ پہ رکھا تھا کہ اس کے انداز پر بی اما سلگ کر گئی۔ چلو بس آنے دو، اب ایسے ہی کھڑے رکھوں گے کیا؟ رحل کی والدہ کی آواز پر ان دونوں نے راستہ دیا، جس پر وہ شاہانہ چلتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ بلیک شیروانی میں چلتا ہوا بالکل شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے وہ بے نیازی سے موبائل میں لگ گیا۔
یہ کیا کر رہا ہے؟ دھلا ہے آج تو لحاظ کر لو۔ عازل نے اس کے ہاتھ سے موبائل جپٹا۔ تم۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ہال کی لائٹس ایک دم بند ہوئی۔ ایک روشنی سے سامنے کی طرف گئی جس کے باعث اس نے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھا، جہاں سے اس روشنی میں کسی پری کی طرح آتی نظر آئی۔ اس پر نظر پڑتی ہی وہ نظر ہٹانا بھول گیا۔ اس کا سجا سورا روپ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھٹیلی ڈوب کر ابھری تھی۔ وہ آج اس کے لائے سوٹ میں اس دنیا میں سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ عازل کوئی کونے میں پڑے ہوئے ہوش میں آیا، اور ہوش میں آتے ہی اسے یاد آیا کس طرح اس نے اس پر معاذ کو ترجیح تھی۔ پل میں اس کے تاثرات بدلے۔ وہ قدم قدم بڑھاتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف انار جل رہے تھے۔ ایک طرف رحل، دوسری طرف یشوا نے اسے تھاما ہوا تھا۔ چلتے چلتے وہ اسٹیج تک پہنچی۔ رکو زحل، ابھی تمہارے دولہے راجا اٹھائیں گے تمہیں۔ یشوا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر اس نے اسے گھورا۔ ہاتھ بڑھاؤ شہریان۔ عائشہ بیگم جو اب اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی، پہلی بار وہ ان کی کوئی بات مان گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، جو ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈال کر تھام گئی۔ ایک جھٹکے سے شہریار نے اسے اپنے قریب کھینچا، جس پر وہ ان بیلنس ہو کر اس کے ساتھ لگی۔ سب نوجوان نے ایک ساتھ ہوٹنگ کی تھی۔ دیکھ لو، ہر بار گرنے سے بچا لیتا ہوں تمہیں، چاہے وہ زمین سے ہو یا لوگوں کی نظروں سے، اس نے طنز کیا، جس پر وہ سر تا پیر تک سرخ پڑ گئی۔ یہ تمہاری سوچ ہے، تمہارے حصار کے بغیر میں گر جاؤں گی۔ میرا سوچ نہیں، میرا یقین ہے یہ بیبی گرل۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا بازو اس پر سے ہٹایا، جس سے وہ لڑکھڑائی، مگر بروقت خود کو سنبھال گئی۔ اس نے جیتنے کے سے انداز میں شہریان کو دیکھا، جو چہرہ موڑ گیا۔ ایک بات یاد رکھنا شہریان شاہ، اگر میں گر بھی جاؤں تو تمہاری طرف مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گی۔ ادا سے کہہ کر وہ بیٹھ گئی۔ بظاہر وہ مسکرا کر بات کر رہے تھے، جس پر سب انہیں رشک سے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے اندر لگی آگ کو صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ آج کی کہانی بس یہیں تک۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں اگلی قسط لے کر حاضر رہوں گی۔ تو تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ تو ملتے ہیں جلدی اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور جانے سے پہلے ایک بار پھر گزارش، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اچھی لگے کہانی تو شیئر بھی کر دیجیے۔ تو بائے بائے، اللہ حافظ۔